खुदावंद में आप सबकी सलामती हो। मैं पास्टर वसीम यूसुफ हूँ और आज हम खुदावंद के ज़िंदा कलाम में से कलमात के बारे में सीखेंगे और बिलखसूस जैसा कि आज के दिन या इस सीज़न में पैशन वीक में हम यीशु मसीह के सलीब पर अदा किए हुए आखिरी 7 कलमात पर बात कर रहे हैं, तो इसी तनाज़र में आज हम यीशु मसीह के छठे कलमे पर बात करेंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि यीशु मसीह ने 7 कलमात अदा किए और इन 7 कलमात को हम डिफरेंट आस्पेक्ट्स में देख सकते हैं, इनकी वुसअत को, इनकी अहमियत को और इनकी तशरीह व तौज़ीह को अपनी ज़िंदगियों में अपना सकते हैं, देख सकते हैं। सो मेरे नाज़रीन, आइए हम खुदावंद के कलाम की तरफ बढ़ेंगे और खुदावंद के ज़िंदा कलाम में से हम यूहन्ना की इंजील और उसका 19 बाब और 29 आयत से तलावत करेंगे। वहाँ सिरका से भरा हुआ एक बर्तन रखा था। बस उन्होंने सिरका में भिगोए हुए स्पंज को जूफे की शाख पर रख कर उसके मुंह से लगाया। बस जब यीशु ने वो सिरका पिया तो कहा कि तमाम हुआ, और सर झुकाकर जान दे दी। आमीन। कलाम मुक़द्दस में से जो हवाला हमने पढ़ा है, यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह के अल्फाज हमें मिलते हैं, जैसा कि यीशु मसीह ने कहा तमाम हुआ, और इसे अगर ऑर्डर में रखा जाए तो ये छठा कलमा कहलाता है। और अक्सर व बेशतर स्कॉलर्स, पासबान, खुदा के खुदाम इस छठे कलमे को कामलियत का कलमा, नजात का कलमा और खुदा के मंसूबे की तकमील का कलमा भी कहा जाता है। इसको हम मुख्तलिफ नाम दे सकते हैं। तो आइए हम इस कलाम की तरफ या इस कलमे की और मज़ीद तशरीह की जानब पढ़ेंगे। ये कलमा जो है आखिरी 3 कलमात का हिस्सा है, जो कि तारीकी में पेश किए गए दोपहर 12 से 3 बजे तक जुम्मे के रोज़। एक स्कॉलर को मैं पढ़ रहा था और उसने बताया कि तहकीक के बाद बहुत से स्कॉलर इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं कि जब 33 AD में यीशु मसीह ने सलीब पर अपनी जान दी तो वो मार्च 29 की डेट थी। मार्च 29 था 33 AD में, जब यीशु मसीह फ्राइडे के दिन सलीब पर अपनी जान देते हैं। और इन आखिरी 3 घंटों में या आखिरी पहर में जो यीशु मसीह की ज़मीनी खिदमत और उनकी ज़िंदगी का आखिरी पहर था, इसमें 3 कलमात अदा किए गए। और जैसा कि हम कलाम मुक़द्दस में से देखते हैं कि पूरे मुल्क में उस वक्त तारीकी थी, अंधेरा था, खुदा की तरफ से तारीकी छा चुकी थी, क्योंकि इस वक्त इन 3 घंटों में दुनिया की, जहान की, इंसानियत की नजात का बड़ा काम हो रहा था। तो यीशु मसीह ने कहा तमाम हुआ, यानी ये काम मुकम्मल हुआ। इस तारीकी में जो 3 कलमात यीशु मसीह ने अदा किए, वो यीशु मसीह के रूह, बदन और जान को पेश करते हैं कि किस तरह से यीशु मसीह के रूह, बदन, जान इनमें इन्वॉल्व हैं। अगर हम यूहन्ना की इंजील पर नज़र दौड़ाएं तो यूहन्ना की इंजील जो है, इसका मकसद यूहन्ना रसूल अपने अल्फाज में बयान करता है, जैसा कि हम यूहन्ना 20 बाब और उसकी 21 आयत में देखते हैं। लिखा है, लेकिन ये इसलिए लिखे गए कि तुम ईमान लाओ कि यीशु ही खुदा का बेटा मसीह है, और ईमान लाकर उसके नाम से ज़िंदगी पाओ। आमीन। सवाल किया जाए कि यूहन्ना रसूल ने ये 3 कलमात ही क्यों अपनी किताब में दर्ज किए। जैसा कि यूहन्ना रसूल ने एक कलमा यहाँ पर दर्ज किया, तीसरा कलमा ऐ औरत देख तेरा बेटा ये है, और फिर 5वां कलमा मैं प्यासा हूँ, और फिर छठा कलमा तमाम हुआ। तो जब मैं इन 3 कलमात पर गौर कर रहा था कि यूहन्ना ने ये 3 कलमात ही क्यों चुने या 3 अल्फाज ही क्यों चुने, हालांकि यूहन्ना रसूल यीशु मसीह के साथ खड़ा था और वह इस सारे मंज़र को देख रहा था, और यकीनन यीशु मसीह के सारे कलमात या 7 कलमात से वो वाकिफ़ होगा, लेकिन उसने
ان 3 کلمات کا چناؤ کیا؟ تو میرے خیال میں ان تینوں کلمات کا تعلق جو ہے ایمان سے ہے، چونکہ یوحنا کی پوری انجیل جو ہے ایمان کے تناظر میں لکھی گئی تاکہ ہم ایمان لائیں۔ شاید اسی لیے یوحنا رسول نے یہ تینوں کلمات چنے اور انہیں اپنی انجیل میں درج کیا تاکہ سننے والے اور جو اس کتاب کو بعد میں پڑھیں وہ سب ایمان لائیں کہ یسوع ہی خدا کا بیٹا ہے، یسوع ہی مسیح ہے، یسوع ہی خداوند ہے، یسوع ہی ہمارا فدیہ دینے والا ہے۔ چارلس اسپرجن نے کہا، یسوع مسیح کی فدیہ بخش موت، وقت اور ابدیت آسمان اور زمین کا ایک عجوبہ ہے۔ یہ ایک بھید ہے جو تخلیق کو نہیں بلکہ خدا کو جلال بخشتا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا بھید ہے جو ہمیں نہیں بلکہ خدا کو جلال بخشتا ہے، اور اس کی بہتر یا سب سے عمدہ یا کریکٹ انڈرسٹینڈنگ صرف خدا ہی ہمیں مکاشفاتی طور پر یا اپنے کلام سے ادا کر سکتا ہے، دے سکتا ہے۔ ایک اور اسکالر نے کہا، "The old history ends with the cross. New history begins with the resurrection." گناہ کی ہسٹری، گناہ کی تاریخ صلیب پر جب یسوع نے کہا تمام ہوا تو وہ ختم ہو گئی، تاریخ ختم ہو گئی۔ اس کے بعد ایک نئی تاریخ کا 3 دن کے بعد آغاز ہوا جو یسوع مسیح کے جی اٹھنے کے بعد کی تاریخ ہے۔ اور پھر جیسا کہ کلام مقدس میں ہم دیکھتے ہیں، وہ آپ ہمارے گناہوں کو اپنے بدن پر لیے ہوئے صلیب پر چڑھ گیا تاکہ ہم گناہوں کے اعتبار سے مر کر راست بازی کے اعتبار سے جئیں، اور اسی کے مار کھانے سے تم نے شفا پائی ہے۔ پہلا پطرس 2 باب اور اس کی 24 آیت۔ میرے عزیزو، اگر ہم اس کلمے کی طرف مزید بڑھیں اور اس کی تشریح کریں تو یہ صرف 2 الفاظ ہیں، تمام ہوا، اردو ترجمے میں۔ انگلش ترجمے میں ہیں 3 الفاظ ہیں، اٹ از فنشڈ۔ اور اگر اس کو ہم یونانی میں دیکھیں، اصل زبان میں جو لکھی گئی، جس میں یوحنا رسول لکھتا ہے، تو وہ یہاں پر صرف ایک لفظ لکھتا ہے، دیٹ از ٹیٹلسٹائے۔ ٹیٹلسٹائے جو ہے وہ ٹیلیو سے نکلا ہے، یا ٹیلیو سے وہ بنا ہے، ٹیٹلسٹائے۔ ٹیٹلسٹائے کا اگر ترجمہ کیا جائے یا اس کو مزید دیکھا جائے تو اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے ختم ہوا، یہ خاتمہ قائم رہے گا، یہ خاتمہ ہمیشہ ہوتا رہے گا۔ یعنی جو اس کا ورب ہے اس کا مطلب یہ ہے، یہ خاتمہ ہوا، خاتمہ قائم رہے گا، اور یہ خاتمہ ہمیشہ ہوتا رہے گا۔ یعنی مسیح خداوند نے، ہمارے خداوند یسوع مسیح نے جو زمین پر نجات کا کام کیا وہ مکمل ہو گیا، اور آئندہ زمانوں میں جتنے لوگ اس نجات کے کام کو قبول کریں گے ان کی زندگیوں میں بھی تکمیل ہوتی رہے گی، اور پھر اس کے بعد آئندہ نسلوں میں جتنے لوگ یسوع مسیح کو قبول کریں گے ان کی زندگیوں میں بھی ہمیشہ نجات کی تکمیل ہوتی رہے گی۔ دس از ٹیٹلسٹائے، اٹ از فنشڈ، یا اردو میں ہم نے ترجمہ کیا تمام ہوا۔ ٹیٹلسٹائے کی جو ٹرم یا اصطلاح ہے، اس کو عام زبان میں یا روزمرہ زندگی میں بھی مختلف طریقوں سے استعمال کیا جاتا تھا۔ لوگ اس اصطلاح کو اپنی زندگی میں اکثر و بیشتر یا روزمرہ کے کاموں میں استعمال کرتے تھے، یہ عام اصطلاح تھی۔ اگر ہم اس اصطلاح پر غور کریں تو بہت سے رومی دور کے پیپرس یا کاغذ یا پیجز، اس دور میں جو پیپرس استعمال ہوتے تھے، ان میں یہ جو ٹرم ہے ٹیٹلسٹائے مہر کی طور میں پائی گئی ہے۔ تحقیق کے بعد یہ معلوم ہوا ہے کہ کئی پیپرس پر یہ ٹرم یا اصطلاح مہر کی صورت میں پائی گئی۔ اگر ہم اس کو دیکھیں تو روزمرہ زندگی میں ایک غلام، نوکر یا لونڈی جب اپنے کام کو ختم کر لیتے اور اپنا کام سارے دن کمپلیٹ کر کے جانے لگتے تو وہ اپنے مالک سے کہتے ٹیٹلسٹائے، یعنی تمام ہو گیا، جو دن بھر کا کام میں نے شروع کیا تھا، آج کا کام جو ہے میرا کام یا آج کا کام وہ کمپلیٹ ہو گیا، تمام ہو گیا، ٹیٹلسٹائے۔ اسی طرح سے اگر سردار کاہن
ہیکل میں آنے والی قربانیوں پر غور کرتا، مینڈوں کو، بکروں کو، چھتروں کو، ان کی جانچ کرتا، ان کو دیکھتا کیا وہ ان کے اعضاء پورے ہیں، کیا وہ بیمار تو نہیں، کیا وہ تندرست ہیں، اچھے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جب ایک کاہن اچھی طرح سے برے بکرے کی ایگزامینیشن کر لیتا، تو جب اس برے یا بکرے میں کوئی نقص نہ دیکھتا تو وہ پھر اس ٹرم کو ادا کرتا یا اصطلاح ادا کرتا، تمام ہوا، یعنی ٹیٹلسٹائی، کہ اس برے بکرے چھترے میں مجھے کوئی عیب نظر نہیں آتا، یہ قربانی کے لیے تیار ہے، تمام ہوا۔ سو یقیناً یسوع مسیح ایک بے عیب برہ ہے، اور اس نے اپنا بیش قیمت خون دے کر ہمیں ہر طرح کی ناراستی، گناہ، بدی سے آزاد کیا، یعنی ٹیٹلسٹائی۔ اس کے علاوہ اگر کوئی آرٹسٹ، کوئی مصنف یا کوئی آرٹسٹ، اگر کوئی شخص کسی مسودے کو کمپلیٹ کر لیتا، اپنی تحریر کو لکھ لیتا، تو وہ وہاں پر کہہ سکتا تھا یا کہتا کہ ٹیٹلسٹائی، یعنی مسودہ، تحریر جس کا میں نے آغاز کیا تھا، آج اس کا انجام ہو چکا ہے، کمپلیٹ ہو چکی ہے۔ یا کوئی آرٹسٹ اگر کوئی تصویر بناتا اور جب تصویر مکمل ہو جاتی تو وہ یہ اصطلاح استعمال کرتا، ٹیٹلسٹائی، تمام ہوا، جو کام میں نے شروع کیا تھا اب وہ ختم ہو گیا۔ اسی طرح سے اگر ہم دیکھیں تو خدا باپ نے بھی ازل سے انسانی تصویر بنانے کا جو کام شروع کیا، جو باغ عدن میں تصویر بگڑ گئی اور خدا نے اس تصویر کو پھر سے بحال کرنے کا، خوبصورت بنانے کا، مکمل بنانے کا کام جو شروع کیا، وہ آج کے روز، فرائیڈے کے روز 33 AD میں یسوع مسیح نے صلیب پر اس تصویر کو جو مسخ ہو چکی تھی، بگڑ چکی تھی، اسے خداوند یسوع مسیح نے پھر سے خوبصورت بنا دیا، اس میں زندگی کے رنگ بھر دیے، اور وہ تصویر آپ اور میں ہیں، اور وہ تصویر ہماری زندگیوں میں خداوند کی طرف سے نجات ہے، شفا ہے، رہائی ہے، گناہ سے آزادی ہے۔ سو میرے عزیزو، یہ ٹیٹلسٹائی ٹرم جو ہے مختلف طور سے استعمال کی جاتی تھی۔ آخر میں اگر اس دور میں کسی تاجر کو دیکھا جاتا اور وہ کسی بیوپاری یا تاجر آپس میں لین دین کرتے، پیسوں کا لین دین ہوتا، تو تاجر حضرات جو ہیں ان کے پاس مہر ہوتی، اور وہ ڈاکومنٹس پر جب پیسے ادا ہو جاتے یا رقم ادا ہو جاتی، مل جاتی، پوری رقم ادا کر دی جاتی، تو تاجر حضرات ڈاکومنٹس پر سٹیمپ کر دیتے، اور وہ سٹیمپ جو تھی وہ ٹیٹلسٹائی کی سٹیمپ تھی۔ جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا، بہت سے پیپرس ایسے ملے ہیں تحقیق کے بعد جن پر ٹیٹلسٹائی کی مہر ہوتی ہے، اور ان کا مقصد یہ ہوتا کہ ایک تاجر دوسرے تاجر سے جب رقم وصول کر لیتا تو وہ مہر کر دیتا کہ میں نے یہ رقم وصول کر لی ہے، اور وہاں پر ٹیٹلسٹائی لکھ دیتا، سٹیمپ کر دیتا۔ تو اس طرح سے یہ ٹرم جو ہے وہ استعمال کی جاتی تھی۔ اسی طرح سے اگر یسوع مسیح کی زندگی پر غور کیا جائے تو یسوع مسیح نے بھی جو ڈیمانڈ رکھی گئی، جو قرض تھا ہماری زندگیوں پر، گناہ کا قرض، بدی کا قرض، خدا کی نافرمانی کا قرض، خدا کے خلاف دوڑنے، بھاگنے، بغاوت کرنے کا قرض، اس قرض کو یسوع مسیح نے ادا کر کے سٹیمپ کر دیا صلیب پر کہ ٹیٹلسٹائی۔ آج کے روز باغ عدن میں جو نافرمانی کا قرض انسان پر چڑھ گیا تھا، باغ عدن میں جو گناہ نے انسان کو دبا لیا تھا، ان کئی 100 سالوں کے بعد آج کے روز صلیب پر وہ سارا قرض یسوع مسیح نے اپنے خون کی بوندیں دے کر چکا دیا، اور صلیب پر مہر کر دی کہ وہ قرض میں نے چکا دیا ہے۔ نہ صرف صلیب پر بلکہ اس کی رگوں سے خون بہتا ہوا زمین پر جاری ہوا اور ٹپکا، اور پھر یہ ثابت ہو گیا اور ہمیں پتہ چل گیا کہ
کہ یہ قرض جو ہے وہ ادا ہو چکا ہے۔ سو میرے عزیزوں، یسوع مسیح نے کہا ٹیٹلسٹائے، یعنی وہ سارا قرض ادا کر دیا گیا، وہ سب کچھ یسوع مسیح نے اپنے خون کے وسیلہ سے ادا کر دیا، ہمیں نجات دے دی۔ وہ قرض ہم نے چکانا تھا، وہ خون ہم نے بہانا تھا، وہ مصیبت ہم نے اٹھانی تھی، تو یسوع مسیح نے ہماری خاطر صلیب پر اٹھائی۔ سو اس لیے یسوع مسیح نے کہا تمام ہوا، ٹیٹلسٹائے، یعنی اٹ از فنشڈ، مکمل ہو گیا، ختم ہو گیا۔ جیسا کہ یوحنا رسول اپنی انجیل میں پہلے باب کی 29ویں آیت میں لکھتا ہے، دیکھو یہ خدا کا برہ ہے جو جہان یا دنیا کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے۔ سو یسوع مسیح دنیا کا گناہ اٹھا لے گیا، اس نے قرض چکا دیا اور ہمیں رہائی بخش دی۔ تو اگر ہم مزید اس کی تشریح کریں یا اپنی زندگیوں میں اپلائی کریں تو بائبل میں سے جب ہم اس پر غور کرتے ہیں، اس ٹرم پر یا یسوع مسیح کے چھٹے کلمے پر، تو یسوع مسیح نے کن کن چیزوں کا خاتمہ کیا یا کس کس پیرائے میں اس اصطلاح کو یا اس آیت کو ہم دے سکتے ہیں۔ پہلی بات ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یسوع کے دکھوں کا خاتمہ ہوا۔ ٹیٹلسٹائے یعنی زمین پر یسوع کے دکھوں کا خاتمہ ہو گیا۔ بیابان میں یسوع مسیح نے دکھ اٹھایا، اپنے ریلیٹیوز کی طرف سے یسوع مسیح نے دکھ اٹھایا، جیسا کہ یوحنا پہلے باب کی 11 آیت میں یوحنا رسول لکھتا ہے، وہ اپنے گھر آیا اور اس کے اپنوں نے اسے قبول نہ کیا، یعنی یسوع مسیح نے اپنے لوگوں کی طرف سے دکھ اٹھایا، اپنے لوگوں کی طرف سے رد کیا گیا، اپنے دوست کی طرف سے دھوکہ دہی کا شکار ہوا۔ سو یسوع مسیح کے دکھ جو ہیں وہ بھی یہاں پر ختم ہو جاتے ہیں۔ پوری زندگی یسوع مسیح نے جو فقیوں فریسیوں کی بابت دکھ اٹھایا یا اپنے دوستوں رشتہ داروں کی بابت دکھ اٹھایا، اس سب کا خاتمہ یہاں پر ہم دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یسوع مسیح نے گتسمنی میں دکھ اٹھایا، کرب کی حالت میں رہے، رنج کرب دکھ کی حالت میں رہے۔ سو ان ساری باتوں کا یہاں پر خاتمہ ہمیں نظر آتا ہے۔ یسوع مسیح نے صلیب پر اپنی جان دے کر ان سارے دکھوں سے ایک طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ رہائی کا اعلان کیا۔ لیکن اگر ہم اس کو مزید گہرے طور پر دیکھیں تو اس کی تشریح اس طرح سے بھی ہو سکتی ہے یا ہے کہ دوسری بات، یسوع مسیح نے نبوتوں کے کام کو تمام کر دیا، مکمل کر دیا، تکمیل کر دی، اور جتنی نبوتیں یسوع مسیح کے بارے میں لکھی گئیں، کہی گئیں، ان ساری نبوتوں کی یہاں پر تکمیل ہوتی ہے۔ یعنی اگر پہلی نبوت پر ہم غور کریں، پیدائش 3 باب اور اس کی 15 آیت میں یہاں پر لکھا ہے، اور میں تیرے اور عورت کے درمیان اور تیری نسل اور عورت کی نسل کے درمیان عداوت ڈالوں گا، وہ تیرے سر کو کچلے گا اور تو اس کی ایڑی پر کاٹے گا۔ آمین۔ یہاں پر ہم سب سے پہلی نبوت، پروٹو ایونگیلیون، سب سے پہلی بشارت، خوشخبری یا نبوت کو دیکھتے ہیں کہ عورت کی نسل سے، عورت کے بیج سے، عورت کے سیڈ سے ایک شخص جو ہے وہ آئے گا اور وہ ابلیس کے سر کو کچلے گا اور وہ اس کی ایڑی پر کاٹے گا۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح نے صلیب پر اپنے خون کو بہا کر، فدیہ دے کر ابلیس کے سر کو کچل دیا، ابلیس کو شکست دے دی۔ ابلیس یا موت کا انسانیت پر، ہماری زندگیوں پر کوئی اختیار نہ رہا۔ اے موت تیرا ڈنک کہاں رہا؟ یسوع مسیح نے صلیب پر اپنی جان دے کر اور پھر جی اٹھ کر ہمیشہ کے لیے موت پر فتح پائی اور ابلیس کو کچل دیا، ختم کر دیا، اس کے زور کو توڑ دیا، اور بنی آدم سے یا آدم سے ابلیس نے جو اختیار چھینا تھا، اس اختیار کو یسوع مسیح نے واپس لے لیا۔ اور پھر اسی لیے متی کی انجیل 28 باب میں یسوع مسیح نے کہا،
آسمان اور زمین کا کل اختیار میرے پاس ہے۔ یعنی یسوع مسیح نے صلیب پر فدیہ کے کام کو پورا کر کے، نبوتوں کی تکمیل کر کے، صلیب پر اس اختیار کو جو آدم سے چھینا گیا تھا واپس لے لیا، اور وہ کلیسیا کو سونپ دیا، بحال کر دیا۔ پرانے عہد نامہ میں یسوع مسیح کے بارے میں جتنی نبوتیں ہوئیں، ابھی جس نبوت کے بارے میں ہم نے دیکھا پیدائش 3 باب 15 آیت میں، یہ تقریباً 1500 سال قبل کہی گئی، اور اس نبوت کی تکمیل بھی یسوع مسیح کی زندگی میں ہو گئی، اس صلیب پر ہو گئی۔ اس کے بعد اگر ملاکی کی کتاب میں ہم دیکھیں، جو کہ پرانے عہد نامہ کی آخری کتاب ہے، 3 باب اور اس کی پہلی آیت میں، اور خداوند جس کے تم طالب ہو ناگہان اپنی ہیکل میں موجود ہوگا۔ یسوع مسیح آ گئے اور انہوں نے نجات کا کام مکمل کر دیا۔ پرانے عہد نامہ کی 300 سے زائد نبوتیں جو یسوع مسیح کی پیدائش، زمینی خدمت اور یسوع مسیح کے کفارے کا ذکر کرتی ہیں، ان ساری نبوتوں کی تکمیل یہاں پر ہمیں ملتی ہے۔ پہلی آمد کے بارے میں یسوع مسیح کی جتنی نبوتیں، یا یسوع مسیح کے بارے میں جتنی نبوتیں تھیں، ان کی تکمیل ہو گئی۔ اب یسوع مسیح کے بارے میں اس کی دوسری آمد کے بارے میں جو 1700 سے زائد نبوتیں کلام میں موجود ہیں، ان میں سے بھی بہت سی نبوتیں جو ہیں وہ تکمیل ہو چکی ہیں، پوری ہو چکی ہیں۔ دوسرا پوائنٹ ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ نبوتوں کا کام یا نبوتوں کی تکمیل ہو گئی، مکمل ہو گئی، جب یسوع مسیح نے کہا تمام ہوا، صلیب پر اپنی جان دی، صلیب پر اپنا خون بہایا۔ تیسری بات اگر اس کو ہم دیکھیں تو گناہ سے مکمل خلاصی کا کام ہو گیا۔ یعنی خدا نے انسان کو گناہ کی قید سے چھڑانے کا کام جو باغ عدن میں کیا، یعنی آدم اور حوا کو چمڑے کے کپڑے پہنائے، اور ان کے اندر جو گناہ کی وجہ سے شرمندگی اور ننگا پن آ گیا تھا، خدا باپ نے اسے ڈھانپ دیا، اس شرمندگی کو ڈھانپ دیا، اور اس کام کو سٹارٹ کر دیا جو فدیہ دینے کا کام تھا، نجات کا کام تھا، رہائی کا کام تھا۔ اور پھر تاریخ میں خدا باپ انسان کے لیے وسائل پیدا کرتا رہا کہ کسی طرح سے انسان خدا کے پاس آئے، جیسا کہ پرانے عہد نامہ میں خدا باپ نے بنی اسرائیل کو اپنی قوم کو شریعت عنایت کی، اور ان کے لیے وسیلہ بنایا کہ وہ اپنے گناہوں کی معافی حاصل کریں۔ اور اگر ہم احبار 17 باب اور اس کی 34 آیت کا مطالعہ کریں تو یہاں پر لکھا ہے، یہ تمہارے لیے ایک دائمی قانون ہو کہ تم بنی اسرائیل کے واسطے سال میں ایک دفعہ ان کے سب گناہوں کا کفارہ دو۔ یعنی سال میں ایک بار اسی روز فسح کے دن، جیسا کہ یسوع مسیح جمعے کے روز 9 یا 10 ابیب کے دن 33 AD میں 29 مارچ کو صلیب پر جان دے رہے تھے، تو اسی روز فسح کا دن بھی تھا، تو اسی روز یسوع مسیح نے بھی اپنا کفارہ دیا۔ پرانے عہد نامہ میں یہودی بنی اسرائیل خدا کے لوگ ہر سال فسح کے روز بکرا قربان کرتے اور خدا کے حضور میں فدیہ دیتے۔ سردار کاہن فدیہ دیتا اور خون کو بہاتا تاکہ پورے سال کے لیے بنی اسرائیل قوم کے گناہوں پر پردہ ڈال جائے، ڈھانپ دیے جائیں۔ لیکن وہ گناہ مکمل طور پر ختم نہیں ہوتے تھے، ان گناہوں کو مکمل طور پر ختم نہیں کیا جا سکتا تھا، کیونکہ انسان نے گناہ کیا تھا، انسان نے اپنی جان دینی تھی، بے عیب انسان نے گناہ کیا تھا، اور بے عیب انسان نے ہی نجات کا کام کرنا تھا۔ اس لیے ایک بے عیب برہ، بے عیب انسان، لا خطا انسان، معصوم انسان، خطا سے مبرا پاک انسان کا فدیہ لازم تھا، جو کہ یسوع مسیح نے آ کر زمین پر دیا۔ اور بنی اسرائیل قوم ہر سال اپنی زندگیوں کا کفارہ دیتے، ہر سال بکروں کی قربانی دیتے تاکہ ان کے گناہ ڈھانپ دیے جائیں۔
لیکن یہ مکمل کفارہ نہیں تھا۔ صلیب پر یسوع مسیح نے اپنی جان دے کر مکمل کفارہ دے دیا اور پھر اس نے کہا تمام ہوا۔ تیسری بات پر ہم غور کر رہے ہیں کہ خدا نے جس کام کا آغاز کیا فدیہ دینے کے کام کا، اس کام کا انجام ہمیں یہاں پر ملتا ہے۔ تمام ہوا، اٹ از فنشڈ۔ ابدی زندگی مہیا کرنے کا کام جو ہے وہ بھی یہاں پر ہمیں ملتا ہے کہ خدا نے اس کام کا آغاز کر دیا۔ اس کے خون بہانے سے تم نے شفا پائی ہے۔ یسوع کے خون بہانے سے ہم اپنی ابدی زندگی پاتے ہیں۔ یاد رکھیں عزیزو کہ ہم اپنی زندگیوں میں جب تک خداوند یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ اور خداوند قبول نہیں کرتے، ہم ابدی زندگی نہیں پا سکتے ہیں۔ اور جو شخص زمین پر رہتے ہوئے، جیسا کہ ہم رومیو 10 باب میں ہم دیکھتے ہیں اور ہم پڑھتے ہیں کلام مقدس میں سے رومیو کا خط 10 باب اور اس کی 9ویں آیت میں یہاں پر لکھا ہے کہ اگر تو اپنی زبان سے یسوع کے خداوند ہونے کا اقرار کرے اور اپنے دل سے ایمان لائے کہ خدا نے اسے مردوں میں سے جلایا تو نجات پائے گا، کیونکہ راست بازی کے لیے ایمان لانا دل سے ہوتا ہے اور نجات کے لیے اقرار منہ سے کیا جاتا ہے۔ آمین۔ یسوع مسیح کے پاک کفارے، اس کی صلیبی موت، اس کے خون بہانے اور جی اٹھنے پر جب تک ہم اپنے منہ سے اقرار نہیں کرتے، دل سے ایمان نہیں لاتے، ہمیں ابدی زندگی نہیں ملتی۔ ہم ابدی زندگی کے وارث نہیں ہو سکتے، کیونکہ صرف اور صرف یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہی ہمیں نجات ملتی ہے۔ نہ صرف گناہوں سے مکمل رہائی ہوئی، فدیہ دیا گیا، بلکہ ہمیں ابدی زندگی بھی دی گئی۔ ابدی زندگی کے وارث ٹھہرائے گئے جب ہم یسوع مسیح کے ان الفاظ پر یا یسوع مسیح کے کام پر ایمان لاتے ہیں۔ میرے عزیزو، جب یسوع مسیح کہتے ہیں تمام ہوا، تو اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ گناہوں سے مکمل طور پر خلاصی مل گئی، ابدی زندگی کے ہم وارث ہو گئے۔ اب ہم پر منحصر ہے، اب ہماری زندگیوں پر منحصر ہے کہ ہم کس طرح سے خداوند یسوع مسیح کو اپنی زندگیوں میں قبول کرتے ہیں۔ نجات ہمیں مل گئی، اس کے بعد کامل فرما برداری ہمیں مل گئی۔ یاد رکھیں کہ انسان کبھی خدا کے حضور میں کامل فرما برداری نہیں کر سکتا۔ انسان اپنے کاموں سے، انسان اپنے فعل، اپنے افعال سے، اپنی کارکردگی سے خدا کو خوش نہیں کر سکتا، کیونکہ ہمارے کام گناہ آلودہ ہیں، ہمارے کام ناقص ہیں، ہمارے کام خدا کے لائق نہیں ہیں، ہم پاک نہیں ہیں، ہم گنہگار ہیں جب تک ہم یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول نہیں کرتے۔ جب یسوع مسیح نے کہا تمام ہوا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یسوع مسیح نے کامل فرما برداری کی اور اس کے کام کو مکمل کر دیا۔ یسوع مسیح نے دکھ اٹھا کر فرما برداری کی، اپنی جو نجات کا کام منصوبہ یسوع مسیح کو دیا گیا تھا اسے پورا کر دیا تاکہ ہم رہائی پا جائیں۔ کسی نوجوان نے ایک بزرگ خادم کے پاس آ کر پوچھا کہ میں کیا کروں نجات پاؤں۔ بزرگ خادم نے کہا اب تو بہت دیر ہو چکی ہے۔ وہ حیران ہوا، پریشان ہوا اور چلا گیا۔ کچھ دن بعد پھر لوٹا اور اس بزرگ خادم کے پاس آیا اور اس نے کہا کیا میرے پاس کوئی ایسا رستہ نہیں ہے کہ میں نجات پاؤں؟ تو بزرگ خادم نے کہا کہ یسوع مسیح نے نجات کا کام پہلے ہی مکمل کر دیا ہے، ختم کر دیا ہے۔ اب ہمیں کسی کام کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یعنی نجات کے کام کو کمانے کی، حاصل کرنے کی، ایفرٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ہمیں مفت ملتی ہے۔ اور جو کوئی بھی یسوع مسیح کے پاس آ کر اپنے گناہوں کا مکمل طور پر اقرار کرتا ہے، اس کو خدا کا بیٹا مانتا ہے، اس کو اپنی زندگی میں شخصی نجات دہندہ قبول کرتا ہے، اس کے فدیے کا، صلیبی موت کا، مرنے کا، دفن ہونے کا، جی اٹھنے کا، آسمان پر اٹھائے جانے کا دل سے اقرار کرتا ہے، وہ شخص نجات پا جاتا ہے۔ آج یسوع مسیح کے یہ چھٹے الفاظ ہماری زندگیوں میں یہ سبق رکھتے ہیں
یہ ہمیں یہ سکھاتے ہیں کہ ہم نے کس طرح سے یسوع مسیح کے فدیہ کو، اس کے کامل کفارے کو، اس کے مکمل کام کو قبول کرنا ہے، یعنی ٹیٹلسٹائی تمام ہوا، اور اسے قبول کر کے اپنی زندگیاں یسوع مسیح کے تابع کرنی ہیں۔ سو میرے عزیزو، آج اس پیغام کے وسیلہ سے میں آپ سب سے اپیل کرنا چاہوں گا، آپ کو چیلنج دینا چاہوں گا کہ اگر آج تک آپ نے اپنی زندگی میں کبھی خداوند یسوع مسیح کو قبول نہیں کیا، سو آج وقت ہے کہ اپنی زندگیوں کو یسوع مسیح کے قدموں میں رکھ دیں، اپنی زندگیاں اس کے حضور میں پیش کر دیں، کیونکہ اسی نے کہا کہ راہ، حق اور زندگی میں ہوں۔ اگر آپ خدا باپ کے پاس جانا چاہتے ہیں، آسمانی زندگی حاصل کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ زمین پر دکھوں سے، مصیبتوں سے ہمیشہ کے لیے نجات، رہائی، اطمینان، تسلی، خوشی پانا چاہتے ہیں، تو آئیں خداوند یسوع مسیح کے پاس آ جائیں۔ اسی کے پاس نجات ہے، اسی کے پاس ابدی زندگی ہے، کیونکہ صلیب پر اس نے اس سارے کام کو مکمل کر دیا۔ آمین۔ آئیے ہم دعا کریں۔ اگر آج تک آپ نے یسوع مسیح کو اپنی زندگی میں شخصی طور پر قبول نہیں کیا، تو آپ میرے پیچھے ان چند الفاظ کو ادا کر سکتے ہیں تاکہ آپ یسوع کے پاس آ جائیں۔ خدا باپ، یسوع مسیح کے نام میں جتنے ناظرین تیرے حضور میں اس کلام کو سن رہے ہیں، اگر آج تک انہوں نے اپنی زندگیوں میں یسوع مسیح کو قبول نہیں کیا، تو اب آپ تیرے آگے ریکویسٹ کرتا ہوں، منت کرتا ہوں کہ تیرے لوگ یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کریں اور اقرار کریں، اپنے منہ سے اقرار کریں، دل سے ایمان لائیں کہ یسوع مسیح نے 2000 سال قبل 33 AD میں صلیب پر اپنی جان دی، اس نے میرے گناہوں کی خاطر فدیہ دیا، اپنا بیش قیمت خون صلیب پر بہا دیا تاکہ میں نجات پاؤں۔ سو اب آپ یسوع کے نام میں جتنے لوگ تیرے کلام کو سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، آج تیرا فضل ان کی زندگیوں پر جاری ہو جائے۔ یہ مکمل طور پر یسوع مسیح کی صلیبی موت، خون بہانے، مرنے، جی اٹھنے پر ایمان لائیں، دل سے ایمان لائیں، منہ سے اقرار کریں اور ابدی زندگی کے وارث ہو جائیں۔ خدا باپ تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں کلام کی ان ساری خوبصورت باتوں کے لیے۔ خدا باپ تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں تیرے پاک روح کے لیے جو ہماری رہنمائی کرتا ہے اور کلام کی قیمتی باتوں کو ہمیں سکھاتا ہے۔ جتنے ناظرین اس کلام کو دیکھتے سنتے ہیں، ان سب کی زندگیوں میں تیری برکت ٹھہر جائے، وہ تیرے کلام میں مضبوط ہو جائیں، ایمان میں مضبوط ہو جائیں، تیرے ساتھ زندگیاں بسر کریں، تجھ میں قائم ہو جائیں اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تیرے ساتھ رہیں۔ خدا باپ تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ بلیس یور پیپل، بڑی برکت دینا خداوند یسوع مسیح کے جلالی نام کے وسیلہ سے، آمین۔ گاڈ بلیس یو۔ خداوند آپ سب کو برکت دے، اور میری طرف سے اور ریما ٹی وی کی طرف سے آپ سب کو ہیپی گڈ فرائیڈے، اور جو خداوند یسوع مسیح کی عید قیامت المسیح ہے اس کے تعلق سے بھی آئی وش یو اے ویری ہیپی ایسٹر۔ گاڈ بلیس یو آل۔